बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 अगस्त सोमवार का ये पहला वीला का थोड़ा लंबा होगा, इसके बाद दूसरा भी शायद इसी का तसलसल हो। इस वक्त इस्लामाबाद में तब्दीली की खबरें 74-70 का मुकाबला है और सब अच्छा है की रिपोर्ट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की उखाड़ पछाड़ बड़े पैमाने पर शुरू, तब्दीलियाँ हैं। ज़िमनी इंतखाबात जितवा कर पार्लियामेंट में नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के साथ क्या मनसूबा है वो भी बताता हूँ। और खसूसी तौर पर सुहेल वड़ाई साहब की हैट्रिक। तीसरा कॉलम, अहम मालूमात है कि कॉलम किसने लिखवाए, क्यों लिखवाए, असल वजूहात अब आ चुकी हैं। इसके साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तब्दीली का बाकायदा ऐलान फैसल वाडा से करवाया गया और नवंबर की जो तोसी पर तैयार नहीं है उन्हें सख्त नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमती पार्टियों में इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग भी मौजूद है और मौलाना साफ इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के खिलाफ क्यों हो गए, मौलाना के पीछे कौन है। इसके साथ साबिक DGISI जनरल फैज़ की जान को शदीद खतरात। जिमी विर्क ने बड़ी अहम खबर दी है कि आखिरी हद तक जाने की कोशिश होगी। इस्टेब्लिशमेंट का पूरा एक धड़ा जनरल फैज़ के साथ भी खड़ा है और तहरीक इंसाफ के सजा याफ्ता अरकान को गिरफ्तार ना करने का फैसला, बल्कि आज तो जज भी पूछ रहे हैं क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल ख़तरनाक है। महकमा मौसमियात ने ख़तरे की घंटी बजाई है, पेशन गोई की है पंजाब की तरफ भी। और मरियम नवाज़ के दौरे में जहाज़, हाथ मिलाने, बैग उठाने वाले वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। बलोचिस्तान में नामालूम बदमाशियाँ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाम तरीन पर तशद्दुद भी किया गया। सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त देखिए बहुत से अहम ताकतवर समेत सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू के बाद मैं इस वीला के बाद दूसरा भी आपके सामने रखूंगा। थोड़ी तमहीद बांधनी ज़रूरी है क्योंकि आपको इमरान खान को जो इस वक्त ज़ंदान का असीर समझ रहे हैं कि कानून और आइन की हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो गलत समझ रहे हैं। इमरान खान इस वक्त अदालतों, कानून, इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ की कैद में नहीं है। इमरान खान कैद में असीर हैं अपनी जद्दोजहद के, 27 साल के नज़रिए के, असूलों की जंजीरों में। ये अपने अज़म, अपने मिशन के कैदी हैं। खान का नज़रिया क्या है? 78 साल का निज़ाम का खात्मा। आज अगर इमरान खान देखें इनकार कर दें, माफ़ी नहीं मांगते, तो जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है इमरान खान की कामयाबी है। क्योंकि जितना इमरान खान की कैद है, जितनी सख्ती है, उतनी ही कौम के अंदर कैद करने वालों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। ये 24 करोड़ अवाम अपनी आंखों से देख रही है कि ये 78 साल का निज़ाम, ख़ास तौर पर 1988 के बाद जो ये जिस तरह इदारों सारे इकट्ठे होकर खान को उन्होंने अकेला, कोई खान की कामयाबी है असल में। ये जो सख्तियाँ खान बर्दाश्त कर, देखें ये सावन भादों का महीना है, बड़ा सख्त महीना है। हबस, गर्मी, घटन, आपको पता है घुटन होती है। 8 बाय 10 के कमरे में 22 घंटे खान पर जो जुल्म है, जिसकी तकालीफ मैं आपको बताता हूँ, आपकी नफरत इनसे मजीद बढ़ती है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जुल्म होता है, आप देखते हैं, अवाम पर जुल्म होता है, आप देखते हैं, आपके अंदर नफरत में इजाफा होता है। और ये सिर्फ देखें, इस बात के मेरे बताने से नहीं, आप घर से बाहर निकलते हैं, इर्द गिर्द बेरोजगारी देखते हैं, महंगाई देखते हैं, अमन व अमान, मईशत के हालात देखते हैं, तो लाशऊरी तौर पर आप इमरान खान के दौर के साथ मुआवजना करने में मजबूर हैं, जिसमें कारखाने भी चल रहे थे, लंगरखाने भी चल रहे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी टॉप पे थी, किसान को गंदम का रेट भी मिल रहा था। अब खान के दौर में बिजली, गैस, पेट्रोल के आज के दौर के साथ आप मुआवजना करते हैं, अपना रोजगार देखते हैं, अपने घर का चूल्हा जलता देखते हैं, अदालतों में देखते हैं इंसाफ आपको मिल रहा था। आप इस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त आपको गिला शिकवा भी नहीं था क्योंकि ये इस वक्त मकबूल लीडर के पीछे खड़े थे, सामने उसके गिरबान पे हाथ डाल के सामने नहीं खड़े थे। और उस वक्त मुल्क में सरमायाकारी भी आ रही थी, गंदम भी वाफर मिकदार में थी, चीनी भी मिलती थी, दोनों अब नापैद हो गई हैं। उस वक्त ना आपको भारत से खतरा था, बल्कि आप ईरान भी ज़ियारात बड़े आराम से जाते थे। बलोचिस्तान शाम 6 बजे बंद नहीं करना पड़ता था। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, कोई ड्रोन नहीं मारे जा रहे थे, अपने लोग शहीद नहीं हो रहे थे। मुल्क में इस वक्त आम लोग जो 1600 के करीब फौजी एहलकार और 2000 आम लोग उस वक्त जिंदा थे, आज शहीद हो चुके हैं। सुबह दोपहर शाम ये खबरें आप नहीं सुनते थे कि मुल्क नाकाम हो गया, पत्थर के दौर में चला गया। जब आप ये सब कुछ देखते हैं तो आप नफरत का इजहार करते हैं, जिसपे वो कभी कभार कोई वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाती है, मंजर-ए-आम पे, वो चंद अल्फाज जो भी बोल ले वो रातों रात पाकिस्तान का हीरो बन जाता है, उस पर गाने तराने नगमे बनते हैं, वो सेलिब्रिटी बन जाता है। उसकी वजह यह है कि लोग देख रहे हैं कि ये वो कर रहे हैं जो इनके करने के काम नहीं है। कल को शायद अफरीदी को आर्मी चीफ बना दे तो वो मुल्क चला लेगा, सुहेल वड़ाइच को वज़ीर आज़म लगा दे, मोहसिन नकवी किसी मस्जिद का इमाम लगा दे, तो तीनों ने लानते ही समेटनी, मोहब्बतें तो नहीं मिलेंगी, ऊपर से जालिम भी हूँ। इज्जत और रुतबा नहीं मिलता, वो तभी मिलता है जो कुर्बानी के अंदाज में इस वक्त इमरान खान खड़ा है। और देखे, मैं बड़ा गौर इस पे करता, खान को ये अल्लाह ने जो इज्जत और मकाम दिया, ये पाकिस्तान की तारीख में आइंदा शायद किसी को ना मिले। माजी में मौका ज़रूर मिलता रहा, हर दौर में हर सियासतदान को। सबसे ज़्यादा मौका नवाज शरीफ साहब को मिला है 3 मरतबा। अगर नवाज शरीफ पहली मरतबा ही खड़ा हो जाता, डील ना करता, वो डर के ना भागता, तो यकीन करें ये लड़ाई इतनी तवील ना आपको खींचती नजर आती। लेकिन अल्लाह ने ये एजाज़ इमरान खान के लिए रखा हुआ है, इज़्ज़त और बुलंद मरतबा जो आज खान को मिला हुआ है कि जेल से एक पैगाम, एक लफ्ज़ इस घुटन के माहौल में ताज़ा हवा का झोंका बन जाता है, जैसे मुर्दे में ज़िंदगी आ जाती है, लोग उठ खड़े होते हैं।
اور خان کی مخالفت میں چاہے سیاستدان ہو، فوجی قیادت ہو، صحافی ہو، جج ہو، جرنیل ہو، ایک لفظ بولنے پر وہ ذلت رسوائی ملتی ہے. یہ سہیل وڑائچ صاحب تازہ ترین مثال ہے. دیکھیں ان کی تو بھی مزید معلومات آنا شروع ہو گئی کہ اس کی فرمائش پہ کالم ہے. یہ کالم باقاعدہ اڈیالہ جیل بھیجنے کے لیے، عمران خان کو پڑھنے کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر بھیجے ہیں. اور یہ یقین کریں میرے خیال میں تو خان نے پڑھ کے جوتی ادھار لینی ہے. یہ اصل میں خان کا مقابلہ مردوں سے نہیں ہے، یہ نامردوں سے ہے. یہ اگر دلیر بہادر ہوتے تو بجائے بار بار معافی کے مطالبے کے کہتے عمران خان کو میدان میں ہمارا مقابلہ کرو. بھائی سارے ادارے تو آپ کے کنٹرول میں، عدلیہ، نیب، الیکشن کمیشن، FIA، پولیس، سیاستدان، پارلیمنٹ، سینٹ، 26ویں ترمیم کے ججز، سب کچھ خان کو کہتے ہیں میدان میں مقابلہ کرو. لیکن یہ اس طرح بزدلوں کی طرح سے جیل میں ڈال کے نہ مردوں کی طرح نہ کرتے. یہ احساس کمتری کا شکار ہے جو بجلی بند کر دیتے ہیں، 22 گھنٹے بٹھا دینا. اب میدان میں آئیں، نکلے خان سے مقابلہ کریں. اب مقبولیت کا یہ مسئلہ ہے نا سب سے بڑا. اب گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ کہیں جی ہم مردانگی، یہ جس طرح کی پولیس والے نہتے لوگوں کو بھی وہ عورتوں پر میں ایک دیکھ رہا تھا تشدد ہو رہا تھا، یہ کون سی مردانگی ہے؟ یہ بزدلوں کا شیوا ہے. بہادر جو ہے بہادروں سے لڑتے ہیں ہمیشہ. اب ان کے سامنے چونکہ دلیر خان سامنے آ گیا، ورنہ یہ نواز شریف، زرداری، دیکھیں ان کے بارے میں تو ان کی جو ڈیل کی آپ کو پتہ ہے. نواز شریف صاحب کی مرحومہ والدہ اللہ نے جنت نصیب کرے، وہ کہتی تھی کہ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا جیل میں رہے، میرا حکم ہے نواز شریف تم ڈیل کرو. یہ خبر چھپی ہوئی اخبار میں ان کی اپنی، لیکن وہ انہیں پتہ نہیں تھا نواز شریف پہلے ہی ڈیل کر چکے تھے. اب دیکھیں سہیل وڑائچ صاحب کا جو تیسرا کالم ہے، یہ ہیٹرک انہوں نے کی 3 دنوں میں. ایک تو سب سے بڑی گواہی یہ آئی ان کے کالم میں 3 چیزیں. ایک تو خان کی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ خان واقعی ڈٹ کے کھڑا ہے اور خان بے گناہ ہے، اس کا کوئی جرم نہیں، وہ اپنے اصولوں پہ ہے، اسے جیل میں قید رکھنے والے آرمی چیف ہیں. اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان 2/3 سے الیکشن جیتا ہوا، اس کا الیکشن چوری ہوئی. یہ ساری باتیں مصدقہ ان کے تینوں کالموں کا مجموعہ. یہ کالم اچھا باقاعدہ طور پر آرمی چیف کے جو برسلز سہیل وڑائچ صاحب کو بھیجا گیا، اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت شامل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت میں مجھے رات کو بڑی تفصیل سے بتایا گیا. یہ باقاعدہ ان کی مرضی سے گئے. اس کالم کا مقصد تھا کہ ان سیاسی جماعتوں کا پیغام پہنچائیں. یہ عسکریت اکثریت کی جو بات کریں نا، اس وقت فیلڈ مارشل انتہائی کمزور سطح پر پہنچ گئے. محفوظ راستہ، فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ، یہ کالم ڈائیورژن کے طور پر انہوں نے کوشش کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ خان کی رہائی سے ہم معافی تک لے کر آ کے لے جائیں، لیکن وہ بیک فائر ہو گیا. دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے تو انہوں نے سہیل وڑائچ غلط بندہ ڈھونڈا. وہ اداکاروں کی ٹانگوں پر ٹیٹو ڈھونڈتے رہے، سوئمنگ پول میں آپ کو پتہ ہے کرسی پہ بیٹھ کے وہ لہریں گنتے رہتے تھے، باتھ روم چیک کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے غلط بندہ چنا، انہیں بندہ کوئی اور چننا چاہیے تھا. پھر دینی اعتبار سے جو انہوں نے مثالیں دے دی، ابلیس والی خاص طور پر، کہ ابلیس معافی نہیں مانگ رہا. بھائی ابلیس تو معافی اللہ سے نہیں مانگ رہا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو نہیں. پھر یہاں کہ آپ نے آپ کو نعوذ باللہ خدا ٹھہرانے کی کوشش، وہ الگ بیک فائر ہوئی. اس سے الگ ایک بہت بڑی تشویش پیدا ہوئی. پھر معافی کے جواب میں جو عوام نے رد عمل دیا، وہ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ آپ نے دیکھی ہوں کیا لوگ بنا رہے ہیں. اب یہ کالم انہیں چھپوانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کہ ہر دور کے طاقتور اور ظالم کا یہی معاملہ ہے. جب تمام چیزیں ان کی مرضی پر چلنا شروع ہو جائیں، تمام ادارے، تمام اقتدار کے ستون، تو پھر آخری خواہش وہی عوام میں مقبولیت. یہ نواز شریف، زرداری سمیت آپ تمام ان لوگوں کو دیکھ لیں، طاقت تھی، اختیار تھا، مقبولیت نہیں تھی. اب چونکہ مقبولیت بندوق، طاقت اور کرسی تو آتی نہیں. خان کے پاس تو کوئی فوج نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی طاقتور ادارے نہیں ہیں، لیکن وہ طاقت ہے عوام کی مقبولیت. اب ہر آمر اور ڈکٹیٹر کی خواہش ہے کہ عمران خان معافی مانگ کے جھک کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور اس کی تھوڑی بہت مقبولیت ہماری طرف بھی آ جائے. یہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے پاکستان بھارت کی جنگ سے بڑا مارکا پاکستان میں کوئی نہیں جیتے. انہوں نے کہا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مقبول ہو جائیں گے. نہیں ہوا. ریٹنگ ملی وقتی، لیکن مقبولیت نہیں ملی. اور یہ جانتے ہیں کہ باخدا خان جیل سے نکلا اور ایک جملہ ان کے حق میں بول گیا تو آدھے گناہ تو ان کے ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. تو اس وقت مسئلہ یہ بن گیا کہ عمران خان ان پر اعتماد نہیں کر رہا اور شرائط ان کی نہیں مانتا. بالکل شرائط عمران خان بغیر شرائط کے کہہ رہا ہے ٹیبل پہ پہلے بیٹھے تو اسی شرائط کو ہٹانے کے لیے ڈائیلاگ، مذاکرات. یہ بھی آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. دوسرے ویلاگ میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن خان کی رہائی کے لیے ابھی جو آرمی چیف سے آپ کو پتا ہے علی مین گنڈا پور نے بڑی کوشش کی کہ جی علی مین گنڈا پور، یہ جو شاہد اسلم صاحب کی خبر تھی وہ علی مین گنڈا پور ہے اور زبیر عمر نہیں تھے، وہ غلط خبر ہے زبیر عمر والی. انہیں لگتا تھا کہ عمران خان کی بات مانے گا. مجھے کل بہت اہم لوگوں نے بتایا کہ ہمیں 2 گھنٹے خان سے ملاقات کروا دیں صرف تو ہم عمران خان کو قائل کر لیں. اب دیکھیں یہ یا تو اللہ عمران خان کے ذہن میں خود یہ بات ڈالے یا پھر عمران خان کی سوچ بدلے. اس کے علاوہ ان کے معاملے میں عمران خان کسی صورت میں آگے بڑھنے پر تیار نہیں ہے. ابھی انہوں نے کوشش کی، جو بڑی اہم خبر دوں کہ بڑے رہنما کو ضمنی انتخابات میں الیکشن جتوا کے پارلیمنٹ میں بھیجنے کا. عمران خان نے دیکھیں ضمنی انتخابات کینسل کر دیے فوراً کہ ظاہر جن کو سزائیں ملی ان کو ان کے نون لیگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ اب انتخابات میں ضمنی میں حصہ نہیں لینا.
آج خبر آپ کو دے رہے ہیں، عمران خان اگلی ملاقات میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دلوا دیں گے، اور اس سے اگلی ملاقات میں پارلیمنٹ سے استعفوں کا حکم بھی آ سکتا ہے۔ میں آپ کو بڑی اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، حکومت نے جن لوگوں کو سزا دی ہے انہیں ابھی تک گرفتار کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے، ان کے حلقوں میں جو الیکشن تھے اس میں بھی فی الحال دلچسپی نہیں لے رہے، اور ابھی جو اہم ترین معاملہ وہ 26 نومبر کے کیسز آنے والے ہیں۔ اب 26 نومبر کے کیسز میں 14 لوگوں کی شہادت ہے، اور وہ استغاثہ ہے شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف۔ 26 نومبر کے کیسز ختم کر کے یہ شہباز شریف اور محسن نقوی کو جانا تھا، ورنہ ان کیسز میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ 14 لوگوں کی آپ کو شہادت ہے۔ حکومت جب بھی بدلی، محسن نقوی شہباز شریف تو نہیں بچیں گے، چاہے جو مرضی قانون ہو۔ اب 14 لوگوں کا قتل کا الزام ہے، تو یہ جو بڑے پلان اور منصوبے انہوں نے بنائے کہ احمد بچر، شبلی فراز، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد، ان سب کو سزائیں دیں، چاروں پانچوں کو پارلیمنٹ سے نکالیں، صوبائی اسمبلیوں سے ان کو نکالیں۔ یہ پیغام تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ کو بھی دیا کہ ان رہنماؤں کو نکالنے کے بعد تحریک انصاف میں، تاکہ کوئی دیکھ لیں، آپ کو بڑا پارلیمنٹ میں انہوں نے احتجاج نہیں کیا، ان کی تو تصویر نہیں لے کے ادھر جا سکے جو لوگ موجود ہیں اس وقت۔ اب 26 نومبر پر یہ مزید لوگوں کو سزائیں دینے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 9 مئی میں دیکھیں پنجاب میں 8 ایم این اے شاید، اس میں انہیں سزا دینی ہے، اور اس کے بعد 26 نومبر کے کیس میں 55 ایم پی اے خیبر پختونخوا سے اور 22 ایم این اے ان کے پاس پارلیمنٹ میں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے کیسز میں تو ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، خاص مواد نہیں تھا، سارا 2 نمبر کیس میں 26 نومبر کو باقاعدہ ویڈیوز، فوٹیجز خیبر پختونخوا سے لے کے پنجاب کا ایم پی اے ایم این اے کے بنائے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے کیسے ہٹانا ہے نشستوں سے، ورنہ محسن نقوی اور شہباز شریف والا کیس اٹھے گا لازمی۔ اب یہ ان کا قومی اسمبلی منصوبہ ہے کہ تحریک انصاف کو 30-35 سے زیادہ اراکین چھوڑنے نہیں۔ پھر پیپلز پارٹی اس وقت دیکھیں قومی اسمبلی میں نمبر میں تحریک انصاف سے آگے جا چکی ہے۔ تحریک انصاف کے پاس 70 ممبران ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس 74 ہیں۔ اگر لیڈر اپوزیشن بلاول بننا چاہے، جو آصف زرداری کا اس کا خواب ہے کہ والدہ کی طرح ایک کم عمر اپوزیشن لیڈر بن کے ایک نیا ریکارڈ اپنے خاندان کا توڑے، تو وہ اس لیے بھی بننا چاہتے ہیں۔ دوسرا، وہ سندھ کی نہروں کا بھی بحران آنے والا ہے، وہ وہاں سندھ کی اپنی حکومت کے لیے بھی عوام کو دکھانے کے لیے ہم نے بڑا زور لگایا، اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ لیکن نون لیگ کے جو حالات اس وقت دیکھیں، نون لیگ کے 8 رہنما ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی طرح پارلیمنٹ سے نہ نکلے۔ یہ میں آپ کو بڑے طارق فضل چودھری ہیں، اس میں اشرف رسول ہے، اس میں وہ خواجہ سعد رفیق ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں طلال چودھری جیسا بندہ ہے، اس نے کہا کہ تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے نہ نکالیں۔ جاوید لطیف ہے، احسن اقبال ہے، ان کی پوری ایک لسٹ ہے میرے پاس۔ اب یہ تحریک انصاف کے لوگ پارلیمنٹ میں اگر نہ رہیں گے تو اس کے بعد نون لیگ کا آپ کو پتہ ہے وہ پہلے بیٹھے ہوئے انہیں لٹا لیا جائے گا، وہ بھی الٹا۔ مسلم لیگ کاف جس طرح مشرف کے دور میں آپ کو پتہ ہے عہدے بھی تھے، طاقت بھی تھی، لیکن وہ کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی۔ اس وقت یہ مسلم لیگ کاف بن چکے ہیں نون لیگ، اور ان کے آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی فوج کے بارے میں اس کی فطرت ہے، اسے جب موقع ملنا ہے اس نے فوج کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ان کا ڈسا ہوا 3 بار کی جو ڈیل مجبوری میں کر کے گئے نواز شریف وہ کبھی نہیں بھولتا، اور وہ جانتے ہیں اس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا، کیونکہ بیٹی اور بھائی اقتدار میں ہلنے نہیں دے رہے۔ اب وہ بھی چاہتا ہے کہ تحریک انصاف اسمبلیوں سے نہ نکلے، اور حکومت کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اسمبلیوں سے نکلی، جو ہی انہیں اقتدار سے نکالا گیا، اس کے بعد ایک تو ان کی کرپشن کے کیسز نون لیگ کے، اور پھر پرفارمنس جو بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ان سے کہ بھئی ڈیلیور کرو۔ وہ ڈیلیور کہاں سے کریں؟ لندن کا معاہدہ یہی تھا نا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ مینیج کرے گی اور معیشت کو یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے دیکھیں جی ہم نے تو عمران خان کو تحریک انصاف کو مینیج کر لیے، اب آپ معیشت کو ملک کی پرفارمنس کر کے دکھائیں۔ وہ کہاں سے کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا، وہ کس طرح کریں گے؟ وہ تو نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ تحریک انصاف کو رکھنا اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ ادھر ہی دھیان لگا رہی ہے۔ 30-35 لوگ جو رہ جائیں فارورڈ بلاک بنا کے، وہ سیاست بازی ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی وہ عمران خان اس لیے استعفے کو کہہ دیں گے۔ اب نواز شریف جیسا بندہ دیکھیں جب جیل میں تھا تو اس وقت ہم لوگ کہتے تھے، خود میں نے کہا کہ یہ ملک نہیں چل رہا، اسے نکالیں، اسے جانے دیں۔ عمران خان جیسا بندہ جیل میں بٹھا کے آپ کہیں ملک چل جائے گی تو ناممکنات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں، یہ نے راستہ سمجھ نہیں آنا۔ اچھا وہ راستہ میں نے اگلے ویلاگ میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ میرے پاس بڑی اہم کریڈیبل جو ہے وہ انفارمیشن ہے، وہ منصوبہ سارا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، لیکن ان کے پاس دیکھیں جس بندے کو انہوں نے نیگیٹو مائنس کیا، جس کو پلس کیا، جیسے ضیاء الحق کی کل برسی تھی، بڑا پلس کیا انہوں نے۔ آپ دیکھیں نون لیگ کا کوئی ایک بندہ بھی نواز شریف کی قبر پہ آپ کو نظر آیا؟ اس کا روحانی بیٹا تھا نواز شریف، ضیاء الحق کی سوری قبر پہ کوئی نظر آیا آپ کو؟ کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ اور بلکہ قاضی فائز کی عدالت سے انہوں نے ضیاء الحق کو قاتل بھی قرار دلوا دیا بھٹو کے کیس میں۔ تو ضیاء الحق کا تو دیکھیں وہ کہا جاتا ہے نا، جس نے جنیجو کی جب وہ حکومت گرا رہا تھا 1988 میں، تو اس وقت اس نے جنیجو نے چونکہ افغان معاہدے پہ دستخط کیے تھے جنیوا میں، تو اس وقت بھی ایک زیڈ ایس سلیری جیسے سہیل وڑائچ موجود تھے۔ اس نے کہا ضیاء الحق سے کہ جی آپ کی تو حکومت جمہوری حکومت کو گرانے میں کمزور ہو جائے گی۔ اس نے ہاتھ مار کر کرسی بڑی مضبوط ہے 17 اگست کو وہ کرسی پھٹ گئی، اور افغان جہاد کے بعد وہ بڑی خفیہ میٹنگز ہوا کرتا تھا ضیاء الحق، بڑا کسی پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، جہاز پہ سفر نہیں کرتا تھا، لیکن اسلم بیگ موجود تھا پیچھے۔ ذرا غور سے یہ بات میری ذرا دھیان میں رکھ، اسلم بیگ موجود تھا پیچھے،
میں بڑی بات کر گیا ہوں بہت بڑی, اگر کسی کو سمجھ آ گیا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ بہاولپور میں C-130 میں جانا پڑا. اس میں امریکی سفیر کو بھی بٹھایا کہ جی اب خطرہ نہیں ہوگا, لیکن اگلوں نے امریکی سفیر کو بھی ساتھ لے گئے کہ وہ موقع ہی نہیں مل رہا تھا انہیں, جہاں بڑا فنکار تھا. اور بیٹے کا بھی اس کا حال دیکھ لیں, شوکت بسرا سے 50,000 ووٹوں سے الیکشن ہارا ہوا ہے, حالانکہ باپ 11 سال اقتدار میں رہا. تو یہ عزت صلت کسی کو نہیں دے سکتے. یہ قائد اعظم کو مائنس کرنے کی کوشش میں پاکستانی سفارتخانوں میں بھی دیکھیں کیا ہوا. وہاں تقریبات میں انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کی ویڈیو چلانا شروع کر دی. وہ خاتون کھڑی ہوگی, اس نے کہا پاکستان ڈے, عاصم منیر ڈے تھوڑی ہے کہ آپ ان کی ویڈیو چلا رہے ہیں. ان کی جب شہادت ہو جائے گی اس وقت چلانا, میں اس محفل میں بیٹھوں گی نہیں. اب ان محترمہ کو یہ پتا تھا اچھا یہ کہ یہ حالانکہ لوگ جب وہاں کہہ رہے تھے جی عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کو اللہ نے چنا ہوا ہے, چن کے اللہ لایا ہے. میں اس پہ کیا جواب دوں. اب بہرحال اس میں دیکھیں اس وقت جو لوگ نوکریوں پہ موجود ہیں وہ تو کہیں گے, ان کی تو مجبوری ہے. جیسے مریم نواز اس وقت جاپان میں ہے, تو سارا سفارت خانہ چھٹی دے کے وہاں مریم نواز کے نعرے لگا رہے جاپان میں, جو پاکستانی نوکریوں پہ ہیں. نوکریاں کھا گئیں. وہ تصویر دیکھیں کنیزوں غلاموں کا جھرمٹ میں, عظمیٰ بخاری صاحبہ سارا دن یہاں پنجاب میں چشتی چلاتی میڈم بنی ہیں, وہاں وہ بیگ اٹھا کے جہاز سے لوڈ ان لوڈ, اور جہاز تو ویسے بھی آپ کو ایئر فورس کا ٹیکسی بنا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ کے وہ جو ہاتھ میں لانے پہ بڑے اعتراضات کیے جا رہے ہیں, کہ اس کی وجہ یہ کہ کہتی تھی نیب میں یہ نامحرم ہے, میں نیب میں پیش نہیں ہوں گی. تو اب وہ جاپانی پتہ نہیں محرم ہے شاید, یہ تو مجھے نہیں پتا اس بات کا وہ کس طرح محرم ہے ان کی, لیکن ان کا ذاتی معاملہ ہے. ایئر فورس کا البتہ جہاز, لوگوں نے کہا جی بڑا جہاز کیوں ایئر فورس کا ٹیکسی بنا ہوا ہے, اور اس جہاز پہ تو وہ ابسکینڈر ملک سے بھاگا ہوئے انکل اسحاق ڈار ان کے جب اشتہاری تھے وہ اسی میں آئے تھے, تو یہ ان کی خاندانی ٹیکسی بنی ہوئی ہے اس وقت. لیکن اس میں جو بہت ساری چیزیں شاید اس ویلاگ میں رہ جائیں, جو کہ میں اسی لیے خود ٹریک سے تھوڑا سا ہٹاؤں تاکہ آپ کو اگلے ویلاگ میں اس کا تسلسل جو جڑتا رہے, کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے. وہ آج بھی میری 2-3 لوگوں سے بڑی اہم گفتگو ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ خبریں پہنچائی جائیں سارے معاملات کے ساتھ. اکثر اوقات ویڈیو تھوڑی لمبی بھی اس لیے ہو جاتی ہے. کوشش ہوگی کہ اگلے ویلاگ میں یا اس سے بھی اگلے میں یہ تسلسل سے آپ کو وہ انفارمیشن تھوڑی تھوڑی قسطوں میں دیتا رہوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.